वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपके लिए इस हफ्ते की वैंकूवर सरे की सरगर्मियां लेकर हाजिर हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो मुआशी हालात में बहुत तेज़ी से तब्दीली हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। मैं हूं मलिहा, आप देख रहे हैं वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए, हमारे साथ हमेशा हमारी खुशियों में शामिल रहिए। न्यू ईयर और हॉलीडे सीज़न और जिन लोगों ने क्रिसमस मनाई उन सब को हम मुबारकबाद देते हैं। हमारी दुआ है कि सब लोग जो हैं वो सेहतमंद रहें और उसके साथ साथ उनकी प्रॉस्पेरिटी भी इसी तरह होती रहे। नज़रीन दिल अपना पाकिस्तान मुख्तलिफ इवेंट्स यहाँ पे कवर करते हैं। तो अब इस हफ्ते यहाँ पे मस्जिद औलिया अल्लाह जो है 8 तारीख को उनका फंड रेजिंग हो रहा है और जामा मस्जिद दादा दरबार के मौलाना आए हुए हैं। वो यहाँ पे तकरीर भी करेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप फंड रेजिंग जो है उसमें हिस्सा डालें अपनी मस्जिद की तामीर में। ये भी एक बहुत ज़रूरी अमल है। नाज़रीन, इसी तरह बीसी की एक बहुत बड़ी कंपनी बीसी फ्रोज़न फूड ने अपना एक एहतमाम किया है यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की अप्रिसिएशन का। उसकी भी हम कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। CMMC successful year 2022 celebrations are happening here in Surrey, which is very successful year. Thank you, and thank you Ashana ji, thank you very much for your contribution. जी नाज़रीन, आइए चलते हैं हम कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को जिस तरह से एक मुआशी गर्दाब में फंस गया है इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद, वो तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसमैनेज कंट्री वही है जहाँ पे कानून का की कोई पासदारी नहीं है, कोई इतलाक नहीं है। जो गरीब है, जो कमज़ोर है, उस पर हर तरह का कानून लागू होता है और जो ताकतवर है वो कानून के जाले को तोड़ कर निकल जाता है। नाज़रीन, इसी तरह से मैंने एक किता लिखा है जो हमेशा मैं अपनी शायरी में आपको सुनाता हूँ। यूरोप ने की ख़त सियासत से कलीसाई, मुस्लिम के मुल्ला ने की है इससे कमाई। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो मजहबी मुनाफरत और अस्करियत पसंदी दूसरे मुल्कों के कहने पर शुरू की गई, जिसका ख़ात्मा इमरान खान की हुकूमत के दौरान तकरीबन हो चुका था, वो दोबारा से शुरू हो गई है। और वो इस तरह से शुरू हुई है कि अफगान बॉर्डर जो है वो हमारा महफूज नहीं है और तकरीबकार आ रहे हैं और इन्हें पता भी है कि तकरीबकार आ रहे हैं और पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, एक फ़ियर और डर और खौफ की जो का माहौल क्रिएट किया जाता है और ख़ास तौर पे ये हुकूमतें जो कि पिछले 75 साल से हमारे ऊपर ये निज़ाम लागू किया गया है कि हम बिल्कुल कभी भी आज़ाद नहीं हुए थे और उसके बदले में जो सियासी पिट्ठू हैं उनको हुकूमतें दी गई ताकि वो आम आवाम पर जुल्म जबर करें। और उसकी मिसाल पुलिस का इदारा भी है और उसकी मिसाल वहाँ का जो तबकाती निज़ाम है वो भी है। और फिर वही लोग जब असम्बलियों में आते हैं वो अवाम का इस्तेसाल के साथ साथ अवामी ख़जानों का इस्तेसाल जो करते हैं और जो फंड्स लेते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से,
ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اسلامی ملکوں سے فنڈ لیتے ہیں. وہ فنڈ اگر وہ لگتے ہوتے تو بھی وہ ہمارا ملک کسی طرح سے کسی جگہ پہ کھڑا ہوتا. تعلیم کا نظام اتنا درم برم ہے اور فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے. بل دینے کے لیے جو جہازوں میں جو سامان پڑا ہوا ہے اس کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ناظرین، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ہمیں یہی کہا جاتا تھا. ایک لائن یہ چلی، اور جب یہ 60s-70s کا دور تھا تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ہماری 80% آبادی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. ان کا بھی حال، زراعت کے لوگوں کا بھی وہی حال رہا ساری عمر کہ انہیں کسی طرح کی ایسی مراعات یا وہ اکوپمنٹ کے لون نہیں دیے گئے جس سے وہ اپنی اجناس کو زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹلی اسے اگاتے. چلیں، وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت وہ کر ہی رہے تھے، جیسے بھی کر رہے تھے. اور گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں، اجناس جو ہیں وافر مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی. اور جب بھی ہوتی ہیں تو یہ اس گندم کو، اس چینی کو اور دوسری نہ خراب ہونے والی جو سبزیاں لائک پیاز اور ادرک، لہسن، یہ جلدی خراب نہیں ہوتے تو ان کو بھی یہ باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور پھر یہ جو وہ کارٹل جو کہ اس ملک میں قبضہ کیا ان لوگوں نے، اور وہ پھر جب شارٹیج ہوتی ہے تو پھر واپس منگواتے ہیں اور اپنے ہی گوڈاؤنوں سے یا اپنے ریسورسز سے واپس منگواتے ہیں. ڈالر، امریکن ڈالر اور پاکستان میں پیاز کی قیمت تقریباً ایک ہی ہو گئی ہے. 250-260 کے لگ بھگ جو ہے وہ امریکن ڈالر ہے، اور پیاز بھی اتنا ہی کلو ہے. Hi, my name is Maliha. I'm a makeup artist. For any kind of makeup, any occasion makeup, party makeup, bridal makeup, you can contact me at 236-880-5058. Anywhere in Surrey, Delta, Newton, Vancouver, I'm available. Just give me a call. Thank you. آدمی خواجہ آصف جو وزیر دفاع 2-3 دفعہ بنا، اور ہمارے ادارے اسے سیلیوٹ کرتے ہیں، جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہی اداروں کو برا بھلا کہتا تھا. اور یہی حکومت کے جو 13 تیتر جو ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر کراچی کے 3 تیتر اور اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مل کر یہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی دور لانا چاہتے ہیں، جس کی ابتدا بھی ہو چکی ہے. اور یہ اتنا بڑا انریسٹ ہے، اور یہ معلوم نہیں یہ حکومت کیوں آئی ہے. یہ حکومتیں پاکستان میں ہمیشہ ایسی ہی چینج ہوئی ہیں، یا ڈکٹیٹرز کو لاتے ہیں. اب یہ بڑی طاقتیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ ایکسپوز ہو چکی تھیں کہ یہ جو ہیں ماشاءاللہ یہ فوجیوں کو وہ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. اب کیونکہ کوئی ابھی بڑی جنگ کا پیش خامہ تو نظر آ رہا ہے، یوکرین کی جنگ میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس طرح سے پاکستان میں انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط کی ہے جو کہ زائنسٹ، اور جو ہاں اسلامی نام رکھے ہوئے انہوں نے. مسلم لیگ کا نام بڑے اچھے طریقے سے 3-4 جماعتوں نے یوز کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ لیفٹ ونگ کی کٹر جماعتیں، رائٹ ونگ کی کٹر جماعتیں، یہ سب مل کر انہوں نے یہ حکومت کا جو قبضہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے. اس سے جو ہے ان کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور یہ ایک مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ضیاء کو لایا گیا تو افغانستان کی جنگ شروع ہونی تھی، مشرف کو لایا گیا تو 9/11 کی جنگ شروع ہونی تھی، اور پھر درمیان میں ذرا سا گیپ آتا ہے تو سو کالڈ لولی لنگڑی جمہوریت لے آتے ہیں. اور اب پھر یہ دنیا جو ہے فوڈ کرائسس کے ساتھ ساتھ ایک نئی جنگ کا اشارہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. لیکن بات ہو رہی تھی درمیان میں
ہمارے وزیر دفاع کی، جو ہمارا نہیں، میرا وزیر دفاع نہیں ہے اور میرے پاکستانیوں کا وزیر دفاع نہیں ہے، وہ پاکستان میں انرجی کرائسس آ رہے ہیں اور وہ پاکستان میں انرجی کرائسس پہ اپنی رائے دے رہا ہے کہ آپ بزنس جلدی بند کر دیں اور جلدی سو جائیں، اور یعنی جو فیصلے جلدی سو جائیں، رات میں جو انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، عدالتوں سے فیصلے کروانے ہوتے ہیں، شاید اس لیے قوم کو ایک ننھا بچہ سمجھ کر یہ سلانے کی تلقین کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوٹلوں یا کاروباری اداروں کو جو لیٹ سونے کی بات کرتے ہیں، جن کا کاروبار بند کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی انکمپیٹنسی ہے۔ وزیر دفاع کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں یہ بتائے کہ ہمارے پاس انرجی کرائسس ہیں اور آپ یہ کام کریں۔ تو میں یہی کہوں گا یہ ان کی انکمپیٹنسی ہے۔ سب وزراء جو ہیں وہ بہت ہی انکمپیٹنس ہے پاکستان میں۔ نئے الیکشن کروائے جانے چاہیے۔ کرپشن جو ہو رہی ہے، جو ہو چکی ہے، جو فائلیں جل رہی ہیں پاکستان میں، ہر قسم کے ہر اداروں کی فائلیں جلائی جا چکی ہیں۔ پرپزلی آگ لگتی ہے۔ جنہوں نے جو وعدہ مآب گواہ تھے ان کو ہارٹ اٹیک کرایا جا چکا ہے تاکہ یہ ایک کلین سلیٹ ہو اور یہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں۔ ان سب کا یہ سب گٹھ جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے قابض رہیں، اور اس میں پاکستان کے جو ادارے ہیں جنہوں نے ان کے منہ کو، سیاستدانوں کے منہ کو رشوت اور فراڈ اور دوسری کک بیکس کا جو خون لگایا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ناظرین، باتیں بہت کرنے کو ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اس پر ضرور توجہ دیں، اور کس طرح سے پاکستان میں ریمیٹنسز آپ نے بھیجنے ہیں، انتہائی ضرورت کے مطابق آپ بھیجیں، اور ایسے ہی نہ ہو جیسے جب انہوں نے دھماکے کیے تھے تو پاکستانیوں کے پیسے کھا گئے۔ یہی نون والے تھے، یہی سب لوگ اکٹھے تھے۔ اب 13 جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے بالکل یہ عہد کر لیا ہے کہ اب ہم مل جل کر کھائیں گے اور پاکستانی عوام کو جو ہے نا ہم لوٹتے ہی رہیں گے۔ اللہ حامی و ناصر ہے پاکستان کا۔ پاکستان زندہ باد۔ وینکوور کی جان، دل اپنا پاکستان۔ وینکوور کی جان، دل اپنا پاکستان۔ پہلے وقتوں میں ہمارے بزرگ کنویں کا میلا کچیلا پانی پیتے تھے، 100 سال تک جیتے تھے۔ اب ہم RO سے فلٹر شدہ پانی پی رہے ہیں، 40 سال کی عمر میں بوڑھے ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ کولو کا گندا مندا سا تیل کھاتے تھے، بڑھاپے تک محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کھیتوں میں ہل چلاتے تھے۔ اب ہم فلٹر شدہ، ڈبل ٹرپل فلٹر شدہ تیل کھا رہے ہیں، جوانی میں ہانپتے پھرتے ہیں۔ پہلے وہ بڑے بڑے ڈیلوں والا نمک پیس کے کھایا کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صحت مند تندرست توانا تھے۔ اب ہم آیوڈین، فلٹر شدہ، ریفائن شدہ وہ نمک کھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بلڈ پریشر لو اور تیز ہو رہا ہے۔ پہلے وہ ببول، کیکر، ٹالی، نمک اور کوئلے کے ساتھ دانت صاف کیا کرتے تھے اور بڑھاپے تک چبا چبا کر کھاتے تھے۔ اب ہم کولگیٹ اور سینسوڈائن والے بھی، سینسٹیوٹی کے برانڈز والے بھی، ہم تمام لوگ آئے روز ڈینٹسٹ کے چکر لگاتے ہیں۔ پہلے وہ مائیں جو 5-5 6-6 بچوں کو گھر میں پیدائش جن کی ہوتی تھی، اس کے بعد بھی 80-80 70 سال کی عمر میں کھیتوں میں جا کے کام کیا کرتی تھی، اور اب پہلے ہفتے بچے کی پیدائش کا جب پتہ چلتا ہے، پہلے ہفتے سے لے کے آخری ہفتے تک ڈاکٹرز پراپر چیک اپ کرتے ہیں، لیکن بچے آپریشن سے ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ نبض پکڑ کر بیماری بتا دیا کرتے تھے، دوائی دے دیتے تھے، اور اب اتنی بڑی لیبارٹریز کے بعد بھی ڈائیگنوز نہیں ہو رہا کہ بندے کے اندر بیماری کون سی چل رہی ہے۔ پہلے بزرگوں کے گھٹنوں اور کمر میں دردیں کہاں ہوتی تھی، اب ہم جوانی میں کمر اور گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا کمپیریزن تو بنتا ہے نا، کہ پہلے لوگ وہ جو کالا گڑ ہوتا تھا اس کی بنی ہوئی مٹھائیاں بھی بڑے شوق و ذوق سے کھاتے تھے، اور اب کھانے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ شوگر ہے۔ جب ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان نے ترقی کی ہے یا زوال پذیر ہو گیا ہے۔ پہلے اشیاء کی یوں فراوانی نہیں ہوتی تھی،
کبھی کبھار گھر میں گوشت پکا کرتا تھا, ایک ایک بوٹی حصے میں آتی تھی, لیکن لوگ خوش تھے. ایک ایک جوڑا ہوا کرتا تھا نیا, جو کسی شادی بیاہ پہ پہنا جاتا تھا, لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے لیے وہ اثار کا جذبہ ہوتا تھا کہ تم پہن لو, میں کوئی دوسرا پہن لیتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں جب کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو لوگ اپنا دودھ ان کے گھر دے آتے تھے کہ آج ان کے گھر مہمان آنے والے ہیں. جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو ارد گرد والے یہ شکایت کرتے تھے, اپنے مہمانوں کو آپ ہمارے گھر بھی لے کے آئیں. لوگوں کے بڑے دل ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کے دکھ درد سانجے ہوا کرتے تھے. لیکن اب انسان نے ترقی نہیں, زوال پذیر ہو گیا ہے. دکھا دے اے تصور منظر وہ صبح و شام, تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام. تو تیری سوچ تیرے شہر کی تنگ گلیوں جیسی, میرا دل کشادہ ہے گاؤں کے آنگن کی طرح. سلام پہنچے. ٹراما سینٹر میں جا کے 1 گھنٹہ بیٹھ کے آ جائیے, موٹیویشن آ جائے گا. اور شمشان گھاٹ میں جا کے دیکھ لیجئے کہ ہم جیسے ہم سے کم عمر کے لوگ وہاں جل رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہم زندہ تو ہیں. اگر میں تھوڑا سا کوگنیٹو لیول پر بات کروں, ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہوا, اس کا نام ہے برینٹانو, کبھی سرچ کیجئے گا اس کو. برینٹانو نے ہیومن کانشیسنس کو اسٹڈی کیا اور اس نے یہ بتایا کہ ہیومن کانشیسنس کی بیسک نیچر ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, جو نہیں ہے وہ نظر آتا ہے. تو دا کانشیسنس آف لیکنگ سم تھنگ از دا نیچر آف ہیومن کانشیسنس. اس لیے اسی بات کو ایک شعر میں, بہت پرسدھ شعر میں کہا گیا ہے, دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے, مل گیا سو مٹی ہے, نہیں ملا وہ سونا ہے. تو جو آپ کو نہیں ملے گا نا, ہمیشہ بڑا ہو کے دکھے گا, جو ملے گا چھوٹا ہو جائے گا. تو ایمانداری اس میں ہے کہ جب جب ڈی موٹیویشن اور ڈپریشن ہو, ایک کاغذ لے کے بیٹھ جائیے اور ایک طرف لکھیے میری زندگی میں ایسا کیا کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. پیج بھر جائے گا پورا. تو جو ہے اس پہ دھیان دیجئے اور انجوائے کیجئے.
ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਐ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਕੜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਵੀ ਕਮਾਏ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਵੀ ਕਮਾਏ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਵੀ ਕਮਾਏ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੰਗ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਕਮਾਊ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਊ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਖਾਊ 300 ਵਕ ਦੀ ਨੀ ਰੋੜ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੜਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਬ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਅਸਾਲਟ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫਾਲਟ ਨੇ ਵਾਰਸਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਭਰੇ ਪਿਆ ਵਾਲਟ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਘੁਰ ਘੁਰ ਲੰਘਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕੀਏ ਕੋ ਆਖੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕ ਖੋਲਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਂਗੇ ਨੀ ਕਰੀ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟੂਨੇ ਵਾਲੇ